इकोनॉमिस्ट से जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स तक जिक्र सिर्फ इमरान खान का ही हो रहा है, अब माने या ना माने। पिछले जुमे को ओवन बेनेट जोन्स और एक बुशरा तस्कीन साहिबा हैं, उनका एक आर्टिकल शाया होता है, छपता है दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, द मिस्टेक द क्रिकेटर एंड द स्पाई। यहाँ पर मिस्टेक हैं बज़ाहिर बुशरा बीबी, क्रिकेटर हैं ज़ाहिर है इमरान खान, और स्पाई कौन है? जनरल फैज़ हमीद। तीनों के खिलाफ इस वक्त कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अच्छा, अब इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं की गई। पूरी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो रिलेशनशिप है वो कैसे मिले, रिलेशनशिप डेवलप कैसे हुई, शादी कैसी हुई, ये सारी तफसीलात हैं। कई इमरान खान के जो पुराने दोस्त हैं, मुलाजिम हैं, साथी रहे हैं, उनसे भी बात हुई, जैसे कि मसूद चिश्ती साहब, सलमान अहमद सूफी सैल खान साहब के जियाले, खान साहब के साबिक ड्राइवर मोहम्मद सफ़ीर और उनके दोनों साबिक साथी ओन चौधरी और फैसल वाडा। इस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो मेन अगर इसमें से हम कोई ख़बर निकालें, और वो ये है कि एक बार फिर ये दावा किया गया है कि जनरल फैज़ हमीद, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी ज़ाहिर एजेंसीज़ के थ्रू, और बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो सरबराह थे एजेंसी के, वो फीड करते थे बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी फिर वही बातें इमरान खान को बताती थी। ऐसे है कि जी आने वाले दिनों में ये होगा, या इस बंदे के साथ ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चीज़ें ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पहले से इंफॉर्मेशन होती है या वो खुद ही करा रही होती है। ईदर वे बुशरा बीबी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इमरान खान साहब को बताती हैं कि जी ये मुझे बातें ख्वाब में आई हैं या मेरे मुवक्किलों ने मुझे आके बताई हैं। तो फिर और जब वो ऐसी बातें हो जाती थी तो फिर इमरान खान कहते थे कि वाकई इनमें कोई रूहानी ताकत है, और वो और भी ज़ाहिर है मुतासिर होते गए। अच्छा, अब अगेन ये कोई नई बातें नहीं हैं, क्योंकि कई सालों से इस तरह की बातें किसी ना किसी फॉर्मेट में गर्दिश करती आई हैं। मरहूम कंदील बलोच ने शायद पहली बार इसका जिक्र किया था, मेरा ख्याल है आसमा शिराजी ने भी एक कॉलम में 2-3 जुमले लिखे थे शायद इसके बारे में, और फिर जाहिर है कि जो एक असॉल्ट होता है वो हुआ था। अच्छा, यहाँ पर भी इस बार भी रिएक्शन उतना ही आला है जितना प्रिडिक्टेबल है कि यार ये बिक गया ये इकोनॉमिस्ट। हाँ, मतलब आपने कितने पैसे लिए हैं इस प्रोपेगेंडा को शाया करने के लिए। आप पीटीआई ऑफिशियल की भी देखें तो कहते हैं कि जो हमारे पे जो मुजालिम हो रहे हैं उन पर आपने इसमें बात क्यों नहीं की। हालांकि आगे पीछे जिक्र है कि इतने मुश्किलात का सामना हो रहा है, और जाहिर है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये वो ही इकोनॉमिस्ट है जिसने 24 जनवरी 2024 में खान साहब का एक अपना गोस्ट रिटन आर्टिकल पब्लिश किया था, और मुझे याद है उस वक्त कितना तूफान आ गया था। इस वक्त जो ये बात कर रहे हैं ना कि बिक गए हो, हाँ ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है, वो बातें कर रही थी इमरान खान की ऑपोजिशन। इस वक्त जाहिर है कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। उस वक्त इकोनॉमिस्ट एक इंतहाई बहादुर पब्लिकेशन थी, बल्कि सहाफत के अलमबरदार थे जिनसे हम सबको सबक सीखना चाहिए, और अब वो एक सोल्ड आउट प्रोपेगेंडा ऑर्गन है। और ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आज वो सच में आपके हक में कोई बात करूं, या जो बात करूं जो लग रहा है आपको लग रहा है कि आपके हक में है, तो मैं हीरो हूं। और फिर मैं ही अगर 6 घंटे बाद ऐसी कोई बात करूं जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी एंटी जा रही है, तो फिर मैं जीरो हूं। अगेन इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब यहां पर यह जिक्र करना जरूरी है कि जब भी इस तरह की कोई भी खबर, जैसे कि ब्रिटानिया की डेली मेल में मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ या किसी के खिलाफ इस तरह की शाया होती थी, तो जाहिर है कि पीटीआई बड़ी खुश होती थी, होना भी चाहिए, दैट्स पॉलिटिक्स, और कहती थी कि अगर ये झूठ है तो आप इनको अदालत में क्यों नहीं ले जाते। अच्छा, अब जाहिर है कि पाकिस्तानी अदालतों की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर जिस तरह केस चलते हैं आपको भी अच्छी तरह से पता है, उनको भी अच्छी तरह से पता है। आप यूके की अदालत में सू करें। तो शहबाज शरीफ ने ऐसे किया था 2022 में। मुझे याद है कि एक केस डिसाइड हुआ था, ये स्क्रीन पर भी आ रहा है, और डेली मेल के खिलाफ जो डेफमेशन का केस इन्होंने लॉन्च किया था यूके के अंदर, उसमें इनको कामयाबी हासिल हुई थी। अच्छा, अब इकोनॉमिस्ट जाहिर है कि गुरु मंदिर से पब्लिश नहीं होता, राइट, भाई फेरू की पब्लिकेशन नहीं है, ये भी एक लार्जली रिटन एंड एडिटेड इन यूके है, इनके इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। अगर आप सू करना चाहें तो आप यकीनन सू कर सकते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड जो है, आप और कुछ नहीं तो आप ARY से पूछ लें, ARY के खिलाफ कितने केसेस चले हैं यूके में, और कई बार
کئی بار ان پہ جو بڑے سخت بھاری قسم کے جرمانے عائد ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بھی سو کریں تو آپ کو بھی ڈیمیجز اس میں مل سکتے ہیں. اچھا, اب یہ تو چلتا رہے گا آگے پیچھے. جو عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت اکانومسٹ کو تو لوگ بہت گالیاں دے رہے ہیں, اوون بینٹ جونز کو بہت کم لوگ ٹیگ کر رہے ہیں کہ کتنے میں بکے ہو. نام مشکل ہے نا اس کا, نام مشکل بھی ہے اور تھوڑی سی ان کی شاید ایک سٹیچر ہے, مجھے نہیں پتا, یا شاید ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں مل رہا. اگین آئی ڈونٹ نو. بشرا تسکین صاحبہ, میں نے پہلے ان کا نام ویسے سنا نہیں تھا کبھی. ان کا کوئی ایک نان ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سوشل میڈیا پروفائل نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی میں ان کو جی این این کے ایک شو پر دیکھ رہا تھا, زیادہ کہ انہوں نے کوئی اتنی باتیں نہیں کی, تو وہ کیونکہ ٹریس نہیں ہو رہی, آپ ان کو ٹیگ نہیں کر سکتے, تو ان کو بھی گالیاں نہیں پڑ رہی. گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ گالیاں پڑ رہی ہیں شاہزیب خانزادہ کو. ہاں, کس قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں؟ آپ نے بھی یقیناً ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ ٹورانٹو میں وہ ایک دکان میں شاپنگ کر رہے ہیں اپنے اہلیہ کے ساتھ, اور ایک بندہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ تو بنانی پڑے گی نا, میں کہ ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا آپ کی. آپ نے جو ضلالت کی ہے, آپ نے جو ضلالت کی ہے آپ نے عمران خان کے خلاف, تو آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے ضلالت کی ہے. اچھا, کون سی ضلالت کی ہے؟ تو پھر اگر غور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس انٹرویو کی بات ہو رہی ہے جو بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے ساتھ شاہزیب خانزادہ نے کیا تھا. اور بیک ڈراپ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ جو عدت کا فرینکلی عجیب و غریب کیس, بہت ہی اب مطلب ایسے الفاظ ہیں کہ میں یہاں پہ تیسرے درجے کا کیس ہے. ہاں, تیسرے درجے کا کیس ہے, اور یہ بھی آپ نے بڑی ایک اوپر درجے کی بات کی ہے, میں تو کہتا ہوں تیسرے درجے کا کیس ہے. بہرحال شاہزیب خانزادہ صاحب نے خاور مانیکا کا ایک انٹرویو کیا. اب اگر آپ یہ جو طوفان بدتمیزی نہیں ہے, سونامی بدتمیزی جو چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر, اگر آپ صرف ان پوسٹ کو دیکھیں, شہباز گل کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, تو ایسے لگے گا کہ یار انہوں نے شاید خاور مانیکا کو اس طرح ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور ان کو فیور کیا ہے. اچھا, پلیٹ فارم ضرور دیا ہے, لیکن کیا واقعی ہی شاہزیب خانزادہ نے خاور مانیکا کو فیور کیا تھا؟ کچھ 2-3 کلپس ہم نے تیار کی ہیں, آپ خود فیصلہ کر لیں. خاور مانیکا فیصلے کے خلاف اپیلوں کو التوا میں رکھنے اور اس کیس میں تاخیر کرنے کے لیے گھٹیا اور غلیظ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. اب انہوں نے اس کیس میں اپنی سابقہ اہلیہ کی 6 سال پہلے ماہواری کی تفصیلات واضح کرنے کے لیے عدالت سے ان کا معائنہ کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کی استدعا کر دی ہے, اور ساتھ ہی عدت کے دورانیے کا تعین کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی اسکالرز کی رائے لینے کی بھی استدعا کر دی ہے. یہ وہ سوال ہے جس پر نہ صرف سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے, بلکہ خود نکاح پڑھانے والے مفتی سعید بھی واضح کر چکے ہیں کہ عدت کے حوالے سے خاتون کا اپنا قول برتر ہے. آپ جو اتنے سارے واقعات بتا رہے ہیں طلاق کے پہلے کے, جس میں آپ نے عمران خان صاحب کو اپنے ملازم سے کہہ کے گھر سے نکلوایا, آپ نے باقاعدہ اعتراضات کیے اپنی اہلیہ سے کہ رات کے دیر تک آپ ان سے بات کرتی رہتی ہیں, پھر آپ بنی گالا چلی گئی ہیں, پھر آپ بنی گالا میں ان کے گھر چلی جاتی ہیں, یہ کون سا پیر مریدی کا تعلق ہے؟ یہ سارے آپ اعتراضات کر رہے تھے. جنگ دا نیوز میں خبر آتی ہے تو آپ جنگ اور دا نیوز پہ حملہ آور ہوئے, آپ نے عمران خان کے کریکٹر کی گواہیاں دی, اپنی بیوی کا دفاع کیا جو کہ سابقہ بیوی تھی. اگر اتنا تقدس والا تھا تو پھر تو آپ نے بڑی زیادتی کی عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے نکال کے اور اپنے ملازم سے کہہ کے نکال دیں. آپ نے بہت زیادتی کی اپنی اہلیہ کو روک کر کہ وہ بات نہ کیا کریں. اس وقت آپ نے کمپرومائز کیا, اور کمپرومائز یہ تھا کہ آپ پورے اس سسٹم کے بینیفیشری بنے. اس بینیفیشری اس طریقے سے بنے کہ آپ کی بڑی چلتی تھی, آپ اپنی مرضی سے ڈی پی اوز بدلواتے تھے, کمشنرز بدلواتے تھے, آپ باقاعدہ طور پر فائدے اٹھا رہے تھے. پھر آپ کے کرپشن کے قصے سامنے آتے ہیں, آپ پر مقدمے بنتے ہیں, آپ گرفتار ہوتے ہیں, آپ کو بیل ملتی ہے, تو اس وقت آپ نے یہ بینیفٹ اٹھایا کہ آپ نے پیسہ کمایا اور خوب پاور انجوائے کیا, اور اس وقت آپ یہ بینیفٹ چاہتے ہیں کہ یہ سب باتیں کر کے اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. تو یہ صرف کراس کویسچننگ نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ کھچائی ہوئی ہے یہاں پر خاور مانیکا کی, اور میرے رائے میں بنتی بھی ہے. تو مطلب جب اس سے پہلے کہ آپ کسی کو گالی دینے شروع کریں تو پہلے تو سوچ لیں کہ یار واقعی بندہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے کئی سپورٹرز کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا دوست یار گالیاں دے رہے ہیں, چل ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ٹورانٹو ہو, تو وہ تو مدینہ کو بھی نہیں بخشا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس سے تھوڑا سا گریز کریں, کیونکہ جو پھر آپ کے دوست بھی بن سکتے ہیں وہ پھر دشمن ہی بن جاتے ہیں. اب کیا کریں اس کے بارے میں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں.
ویلکم بیک. اچھا اب شاہ زیب خان زادہ صاحب کی تو ہم نے بات کر لی. وسط آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی وہ شو دیکھا تھا, ہم نے بھی ایک شو کیا تھا عدت والے کیس پر. اوبیسلی خاور مانیکا ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن کھچائی تو میرا خیال ہے ہم نے بھی کی. یار وہ میرے والد جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات محاورے بولتے تھے. مثلاً جسے کہتے ہیں نا, وہ کہتے تھے کہ کتے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنے کان چیک کر لو. مطلب کسی نے شور مچا دیا, تمہارے کان کتا لے گیا, آپ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پہلے اپنے کان چیک کر لیں. تو اگر یہ پورا پروگرام دیکھ لیتے شاہ زیب خان زادہ کا, اور اگر اسی پروگرام پہ جھگڑا ہے, تو مجھے تو مطلب میں واقعی اگر میں پی ٹی آئی کا بھی بن کے سوچوں تو میں ایک خوردبین لے کے سوچوں کہ یار اس میں کہاں کہاں توہین کا پہلو نکل رہا ہے. وہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا وکیل بن کے وہ جو مانیکا صاحب ہیں ان کو رگید رہا ہے بیسیکلی. مجھے تو یہ تاثر ملا ہے. اب اگر اس کے الٹ تاثر ہے تو وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں لے سکتا ہوں, آئی ڈونٹ نو. یار آپ نے کبھی, آپ کو یاد ہے ڈیل کارنیگی کی ایک بڑی مشہور کتاب تھی ایک زمانے میں, ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. آپ نے کہیں اس کا ذکر یقیناً سنا ہوگا. ہاں ایک وقت پہ ہر بندے کے پاس تھی, ہر بندہ کوٹ کر رہا تھا اس کے پاس. ان کو ایک اور کتاب لکھنی چاہیے, ہاؤ ٹو لوز فرینڈز اینڈ ایلینیٹ پیپل, بیکاز یہی ہو رہا ہے, یہی آپ کرتے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس حمام میں سب نہیں تو کئی لوگ تو دنگے ہیں, اور ابھی ہم نے ایک اور بہت ہی سنگین ہراسمنٹ کا کیس دیکھا ہے آن لائن, اور وہ ہے بے نظیر شاہ صاحبہ کے بارے میں. صحافی بے نظیر شاہ صاحبہ جنگ گروپ کے ساتھ کام کرتی ہیں, اور ان کا ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو, ایک کوئی ایک عجیب بے نام اکاؤنٹ نہیں ہوتا, پاپ کوئز اس طرح کے جو ہیں, اس نے آ کے پوسٹ کیا ہے. اچھا اب یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر صاحب بھی فالو کرتے ہیں. اگین کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت لوگ بہت اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں. اور جب بے نظیر شاہ صاحبہ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کی تو عطا تاڑر کا ایک جواب بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے, میں 1900 سے زائد ٹویٹر اکاؤنٹس کو فالو کرتا ہوں, لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو کنڈون کرتا ہوں, میں اس پر نوٹس لوں گا. اچھا اب یہاں پر یہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ شاہ زیب خان زادہ کو جس نے ٹورنٹو میں ہراس کیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ان کو بھی ٹریس کر رہے ہیں. امید ہے کہ ہر ہراسمنٹ کے اس طرح کے کیس کو اتنا ہی سیریسلی لیا جائے گا. لیکن بے نظیر شاہ کا بڑا پن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وزیر اطلاع صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمدردی جتائی, لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو جس نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے اس کے خلاف میں پیکا میں جاؤں. جی اس لیے کہ پیکا میرے خیال میں جو ہے ایک ڈسکریمنیٹری قانون ہے اور آزادی صحافت کے خلاف ہے. ہاں آپ اپنے طور پہ اگر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جس قانون کی میں خود نظریاتی طور پہ مخالف ہوں میں اس کا سہارا نہیں لوں گی. یہ ایک بڑی بات ہے. سلیوٹ ریسپیکٹ. اور صرف انہوں نے پیکا کا ذکر نہیں کیا وسط بھائی, انہوں نے این سی سی آئی اے کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ قانون اور وہ ادارہ جس کو صحافیوں کی ہراسگی کے لیے استعمال کیا گیا ہے, جس میں شہریوں کی مطلب آواز کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے اور ڈسینٹ کو سپریس کرنے گیا ہے, میں ان کا سہارا نہیں لوں گی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وزیر صاحب اور ان کی حکومت سیریس ہے نہ صرف صحافیوں کے تحفظ کرنے میں بلکہ عام شہریوں کے تحفظ کرنے میں, تو ان کو چاہیے کہ پیکا اور این سی سی آئی اے دونوں کو آپ سکریپ کریں اور ایک باقاعدہ جینیوئن کنسلٹیٹنگ پروسیس شروع کریں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, بٹ اگین بگ آف بے نظیر شاہ. لیکن ایک بار پھر یہ خوف آتا ہے کیونکہ وہ ویڈیو دیکھی ہے, ظاہر ہم چلا نہیں رہے. اٹ از ویری ویل میڈ, اٹ از ویری ویل میڈ. اور اگین یا جس طرح یہ بن رہا ہے, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اوہو یہ تو صرف سی آئی اے کے پاس ہے یا موساد کے پاس ہے. یہ فری ٹو یوز ہے, یا ایک نومنل پیمنٹ کے ساتھ میں چاہوں میں گھر جا کے کریڈٹ کارڈ پہ اس کو میں چڑھا کر اس کو میں یوز کروں. اور خدا نہ خواستہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے, دس از سیکشول ہراسمنٹ, ٹھیک ہے. اگر کل کسی سے آپ بیان دلوانا چاہ رہے ہو, ہاں کہ خدا نعوذ باللہ کسی سے آپ ناموس رسالت کروا دیں, یا کسی سے آپ کوئی بلاسفیمس بات کرا دیں, یا کوئی بھی کسی سیاستدان یا کسی شخص کے خلاف آپ کوئی بیان جاری کروا دیں, کیا ہوگا؟
آپ کے پاس کیپیبلٹی ہی نہیں ہے ان چیزوں کو چیک کرنا. اچھا لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ اے آئی سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اے آئی ویڈیو ہے یا نہیں, اور اکثر اے آئی کو خود نہیں پتا ہوتا. میں آپ کو ابھی کی ایک مثال دیتا ہوں. تیمور رحمان صاحب جی ہاں, انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ, ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ ممدانی کو جفی ڈال رہے ہیں. اچھا انہوں نے ایسی مذاقیہ پوسٹ کی کیونکہ ایک آرٹیکل آیا تھا کہ جی ان لوگوں نے سپورٹ کی ہے, اس کے اوپر ایک لوگو بھی لگا ہوا ہے میڈ بائی جیمینائی اے آئی کا. ٹھیک ہے, وہ تصویر نہیں ہے, میں دکھا دیتا. جب گروک سے پوچھا گیا کہ یار کیا یہ تصویر جینوئن ہے, گروک نے کہا کہ جی 100% جینوئن ہے. کیا کہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اے آئی جو ہے ایک بڑی ایک یوزفل ٹول ہے, دو دھاری تلوار ہے, لیکن یہ دیوتا نہیں ہے, ایک الگوریدم ہے. تو اے آئی کو آف نہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے برین کو بھی آن رکھیں. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی جی. ایپسٹین پر بھی بات کرنی تھی لیکن وقت کم ہے, شاید کل اگر موقع ملے تو اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. خدا حافظ.